अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा ना, ये हम लोग देख रहे थे नजिया आशफी साहिबा की जो एक्सप्लेनेशन थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों के हवाले से, ठीक है, तो वो वहां से कंटिन्यू करी। अच्छा, इसमें एक वर्ड बस मिसिंग हो रहा है, वो मैं रिवाइंड कर रही हूँ, हो नहीं रहा पता नहीं क्यों। ठीक है ना, ये स्टार्ट हो रही है हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के नाम के साथ, ठीक है। अब आगे सुनते हैं एक्सप्लेनेशन। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान देकर फिर उसके बाद आते थे नबी अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए कि आ जाए, नमाज का टाइम हो गया, फिर जाके इकामा देते थे। जो जब आए हैं वो आपको बुलाने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उठाओ। आप उठे, लेकिन जब खड़े हुए तो फिर गिर गए, बेहोश हो गए। फिर अफाका हुआ तो फरमाया मुझ पे पानी डालो, पानी डाला गया, फिर खड़े हुए, अगर फिर इस कदर मर्ज शदीद था कि बेहोश हो गए। अब की दफा बेहोशी लंबी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अफाका हुआ तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने कहा नहीं या रसूलल्लाह, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया मेरे लिए पानी मंगवाओ, लगन में पानी रखो। हमने ऐसा ही किया, यानी वही टब में पानी डालो और रखो। तो आपने उसमें बैठे, आपने गुस्ल फरमाया, इसके बाद उठना चाहा, लेकिन आपके ऊपर गशी तारी हो गई थी। फिर अफाका हुआ तो फिर आपने पूछा लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने कहा नहीं या रसूलल्लाह, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ, 4 दफा हुआ। बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे लोगों ने नमाज पढ़ लिया, तो उनको कहा जाता था नहीं या रसूलल्लाह, आपका इंतजार कर रहे हैं। लोग बेचैन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमें नमाज पढ़ाए, लेकिन आपसे जब उठा नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मैं नहीं जा सकता, तो आपने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। अल्लाहु अकबर। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नहीं चाहती थी कि मेरे बाप नमाज पढ़ाए। और क्यों नहीं चाहती थी? वो सोचती थी कि अगर उन्होंने नमाज पढ़ा दी तो लोगों की याद क्या होगी, लोगों के ज़हनों में क्या बैठ जाएगा कि जब वो कभी नमाज पढ़ाएंगे तो उनको यही याद आएगा कि वो वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी, ये हालत थी। वो नहीं चाहती थी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इससे याद किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इतनी खराब थी तब ये नमाज पढ़ाते थे। तो वो आगे से कहने लगी कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप तो बड़ा रकीकुल कल्ब है। अबू बकर सिद्दीक जो थे ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें उन पर, जिन्होंने मेरे नबी का साथ दिया। तो बड़े नरम दिल थे, बहुत ज्यादा, उनका दिल बहुत रकीकुल कल्ब वो होता है जो किसी का दर्द खुद महसूस करता है। किसी के पास जाए तो वो किसी की टेंशन अपने ऊपर ले लेता है, वो होता है इतना नरम दिल हो जाना। तो जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो रोते बहुत है कुरान पढ़ते हुए, तो लोगों को तकलीफ होगी या रसूलल्लाह, तो आप किसी और को खड़ा कर दे, उनको ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अबू बकर सिद्दीक को, उससे कहो कि वो नमाज पढ़ाए। अब वहां पे वो तो थे नहीं। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किसी तरह चाह रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए। वो हज़रत हफ्सा को भी लेकर आई कि शायद वो आपको मना ले। हज़रत हफ्सा भी आई, उन्होंने भी कुछ कहना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने।
آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول سوائے ابو بکر کی امامت کے اور کسی پر راضی نہیں ہوگا. اس سے بھی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ انڈیکیشن دے دی تھی کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہی ہے جو امامت کریں گے، جو خلافت سنبھالیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب یہ لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا تم سب یوسف کی عورتوں کی طرح کی باتیں کر رہی ہو، جیسے وہ چالیں چل رہی تھی کہ تمہارے اپنی پلاننگ ہوئی بھی ہے، تم جاؤ ابو بکر صدیق کو ہی لے کر آؤ. تو اب کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آ کے نماز پڑھائیں. تو انہوں نے نماز پڑھائی اور اس دن صحابہ رو پڑے کہ آج وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے بھی نہیں آ سکے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑی تھی. 10 سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جماعت کراتے تھے. تو آج اس کا مطلب آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ نماز کے لیے بھی نہیں آ سکے. وہ دن صحابہ کے لیے بڑا مشکل دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہ وہ جو زہر دیا تھا خیبر میں، اے عائشہ اس کا لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھا تھا اس کی تکلیف آج میری رگیں کاٹ رہی ہے، یعنی اتنی زیادہ اس کی تکلیف ہے. اور دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زہر کو اس وقت تک اس کا اثر نہیں ہونے دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا اس وقت وہ زہر اثر لایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اپنے مرض الموت میں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم ہیں نا، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم ہیں تو صحیح یہاں. آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہے جو مجھ پہ ایمان لے کر آئے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، وہ ہے میرے بھائی. سبحان اللہ. یعنی اپنے امتیوں کو دیکھنے کا آپ کو کیسا شوق تھا. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کبھی ان کو دیکھیں گے، اپنے بھائیوں کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا ہاں میں حشر کے میدان میں اپنے آواز پہ ان کا انتظار کروں گا. لوگوں سن لو وہ تمہارا انتظار کریں گے اپنے آواز پہ. ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو پہچان لیں گے؟ ہاں ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانوں سے، اور ان کو کیا پتا ایسی امت ہوگی ان کی کہ جن پہ نماز ہی بھاری ہوگی، جن پہ وضو بھاری ہوگا. لوگوں دیکھو کیسے شفیق اور مہربان نبی اللہ نے تمہیں دیے. پھر اس کے بعد 1 یا 2 دن پہلے، ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی. وہ پتہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو جب کسی کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے
طبیعت کتنی خراب ہو، ایک آدھ دن پہلے کچھ سنبھل سی جاتی ہے تو آپ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے اس نبی پہ کہ 2 آدمیوں کے درمیان چلتے ہوئے گئے، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 آدمی کون تھے؟ وہی حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے دیکھا آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کھینچ رہے ہیں، کمزوری کی وجہ سے آپ سے پاؤں نہیں زمین پر رکھا جا رہا، لیکن پھر بھی سوچے مسجد جا رہے ہیں، آج کتنے بہانے ہیں مردوں کے لیے مسجد جانے سے، کتنے بہانے ہیں، اور اپنے نبی کو دیکھیں اس حالت میں بھی کہ 2 لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ نے جب آہٹ محسوس کی تو ان میں تو کھلبلی مچ گئی کہ آپ تشریف لا رہے، تو وہ ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹے، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اشارہ فرمایا کہ آپ نہ ہٹیں، آپ وہیں رہیں، اپنی جگہ پر رہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ابو بکر صدیق ہی تھے، انہوں نے بات نہیں مانی، وہ پیچھے ہو گئے کہ کیسے میں ایسے کروں کہ یعنی ادب اور آپ کا احترام اور آپ کی جو عزت تھی میں کیسے آپ کی جگہ لے سکتا ہوں جب آپ آ گئے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹے امامت کی جگہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ نے اشارہ کیا جو 2 تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ میں بٹھا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے امامت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدا کر رہے تھے، یعنی امام آپ ہی تھے لیکن لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں کو تو ابو بکر صدیق نظر آ رہے ہیں نا، کھڑے تو وہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ۔ تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھی، اور یہ بھی ایک انڈیکیشن تھی کہ آپ کے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر چڑھ تو نہیں سکے، ممبر کے پہلے درجے پر ہی تشریف فرما ہو گئے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اوپر جا کے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی لوگوں کو، انصار کے بارے میں خاص طور پہ نصیحت کی، دعائیں دی لوگوں کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، اور بعض جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے خطبے کے آخری الفاظ تھے نماز نماز، اور اپنی جو زیر دست ہیں ان کا خیال کرنا۔ جو وفات سے 1 دن پہلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کے پاس غلام وغیرہ تھے ان کو آزاد کر دیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کتنے پیسے ہیں؟ وہ جا کر لے کر آئیں تو 7 درہم تھے گھر میں، 7 درہم، اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور چاندی آپ کو پتا ہے سونے سے سستی ہوتی ہے، چاندی کو کوئی خاص اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی، یعنی آج کے مقابلے میں لگا لیں تو 7 درہم کتنے ہوں گے؟ $30-40 کے برابر۔ یہ تھا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ صدقہ کر دو،
اور پھر اس کے بعد آپ کے پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ کیا تم نے صدقہ کر دیا؟ وہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ ہمیں کہاں ہوش تھی، ہم تو آپ کے دیکھنے میں لگے ہوئے تھے، ہمیں کہاں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ فوراً صدقہ کر دو، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت ہو۔ دولت کیا تھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش آیا تو پوچھا، عائشہ کیا وہ صدقہ کر دیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین نہیں پا رہے۔ انہوں نے پھر فوراً صدقہ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے، دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ کی ملکیت میں ایک درہم بھی نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس رات جلانے کے لیے ہمارے گھر میں چراغ نہیں تھا، تو ہمسائی سے تیل مانگا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں صرف ایک خچر تھا اور ایک زرہ تھی جو ایک یہودی کے پاس وہ بھی رہن رکھوائی بھی تھی، جو کے عوض۔ یعنی کتنا جو تھا، کوئی 30 سا کے قریب جو، 75 kg، اتنا جو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ادھار لیا تھا اور اس کے بدلے میں رہن رکھائی تھی اپنی زرہ۔ تو یہ تھا آپ کا ترکہ، یہ تھی آپ کی وراثت، اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو بھی غریبوں کو وقف کر دی ہوئی تھی، وہ زمین تھی بس، اور کچھ بھی نہیں تھا آپ کے گھر میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی ہیں اور آپ کی حالت دیکھتی ہیں تو روتی بھی، اس قدر روتی ہیں اور روتی بھی آپ کے اوپر گر جاتی ہیں اور فرماتی ہیں، میری جان آپ پر قربان ہو، میرے ابا جان میں آپ پہ قربان ہوں اور آپ کو کچھ نہ ہو۔ اور بہت زیادہ، یعنی اتنا زیادہ رو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا۔ آپ نے ان کو اپنے قریب بلایا۔ یہ اتنی پیاری بیٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں ایک تو سب سے لاڈلی تھی، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد میں سے صرف ایک یہ اولاد تھی جو زندہ تھی، کوئی اولاد میں سے اور کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ جب یہ آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور بوسہ دیتے تھے ان کی پیشانی پہ اور اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو یہ تشریف لاتی ہیں اور یہ رو رہی ہیں اور آپ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ اس کے بعد پہلے سرگوشی کی حضرت فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر قریب بلایا اور پھر کچھ سرگوشی کی، کچھ کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ بعد میں ہم نے پوچھا تو انہوں نے اس وقت نہیں بتایا، بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی اس کے بعد بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھے کہی تو یہ کہا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو میں رو دی۔ پھر آپ نے دوبارہ میرے کان میں کہا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پاس جاؤں گی۔ اس پہ میں ہنس دی، اور یہ بھی کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہما کو بلا کر چوما، ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی، ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو واعظ و نصیحت کی۔ حضرت میمونہ، حضرت صفیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو فرماتی ہیں اے کاش یہ بخار مجھے ہوتا۔ تو تمام ازواج یہ سن کے حیران ہو گئی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش یہ میرے اوپر آ جاتا۔ لیکن آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ لمحہ بلمحہ آپ کی تکلیف بڑھ رہی تھی اور وہ جو زہر تھا وہ اس کا اثر اور بڑھتا جا رہا تھا، یعنی پوری جسم کے اندر پھیل رہا تھا، حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یعنی آخری تکلیف ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھی وصیت فرمائی، فرمایا صحابہ کو نماز نماز، اللہ اکبر، جس نماز کی آپ نے کتنی تلقین کی، آج امت میں کتنے ہی لوگ اس کو چھوڑ چکے، اور جو تمہارے انڈر ہینڈ ہیں، جو وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، یعنی اتنی زیادہ اس چیز کی تاکید کی، نماز کی۔ اور دیکھو خیال رکھنا اپنے لونڈی غلاموں کا۔ کیا لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کبھی کہ ہمارے نبی جاتے جاتے بھی ہمیں کیا کہہ گئے، کیا فرما گئے؟ اور یہ دن جو تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن فجر کے وقت کا بیان ہے کہ فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تھے، آپ مسجد میں جانے سے قاصر تھے۔ مسجد میں نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ۔ آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اینڈ تک آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا اور سامنے دیکھا صحابہ کرام صفیں باندھے کھڑے تھے، نماز میں مصروف تھے۔ صحابہ کرام نے جب آہٹ محسوس کی، ان کو تو دل ادھر ہی لگے ہوئے تھے نا، انہوں نے تو کچھ دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہمارا حال یہ تھا کہ خوشی کے مارے ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نماز توڑ دیں گے۔ تو صفوں میں حرکت ہونے لگی، صحابہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک ہلچل، ایک کموشن ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے بھی محسوس کیا کہ پیچھے ہلچل ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور مسکرائے اور اشارہ کیا کہ نہیں، تم اپنی نماز جاری رکھو، اپنی نماز پوری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اپنے صحابہ کو دیکھ کر، یہ آپ کی محنت کا پھل تھا، یہ وہ آپ کا باغ تھا جس کے یہ پودے تھے۔ اور یہ واقعی بہت ہی انسان کے لیے ایک خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی محنت کو دیکھتا ہے نا کہ اس کی محنت پھل پھول رہی ہے، تو اس سے زیادہ خوشی اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، مسکرائے اور پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ پردہ گر گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔
इसके बाद आपने कभी दोबारा सहाबा को नहीं देखा। आपका चेहरा खुशी से दमक रहा था उस वक्त, और सहाबा को यही मुस्कुराहट याद रह गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी दिन और नज़ा का आलम शुरू हो गया। बुखार में मजीद तेजी। चलिए इंशाल्लाह ना कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।